रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम अय्याम अज़ाए फातिमिया की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 19 जमादिल अव्वल है, 23 दिसंबर है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम्स के फॉर्मेट का इल्म है। अय्याम अज़ाए फातिमिया की खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले में रोज ही जो है वो तारीख के ऊपर मुख्तलिफ जहतों के साथ मुख्तलिफ हवालों के साथ गुफ्तगू हो रही है इस अलमनाक वाक़े को लेकर, जो कि जिसके बाद ना रुकने वाला ना थमने वाला सिलसिला इस्लाम में दहशत गर्दी ने जगह ली और पूरी दुनिया में जो है वो ये सिलसिला जो है वो अपने उरूज के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को जो कि इस्लाम का हिस्सा कभी से नहीं रही, इस्लाम मजहब है अमन है, मजहब अमन और सलामती है, तो इस्लाम का असल पैगाम उजागर करने के लिए एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने मेहमान गिरामी के साथ। आज हमारे दो मेहमान गिरामी हमारे साथ हैं। यकीनन दोनों की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान कश्मीर से आगा सैयद अब्दुल हुसैन मुसवी भटगामी साहिब किबला, और हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई पूना से वजूद इस्लाम सैयद असलम रिजवी साहब किबला। अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं और अय्याम फातिमिया की ताज़ियत पेश करते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज़मल्लाहु उजूरना। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह किबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का जो है नाज़रीन आगाज करेंगे। और किबला असलम रिजवी साहब हमारे शो में आज जो है वो पहली मरतबा शामिल हुए। आपसे ही प्रोग्राम का किबला आगाज करते हैं। आप एक अजीम मुदर्रिस भी हैं और जो एक तरबियत गाह अपनी जात के अंदर समझे जाते हैं। किबला, इस्लाम में दहशत गर्दी का आगाज कैसे हो गया, ये क्यों हुआ? इस्लाम तो अमन और अमनियत का दर्ज देता है। रसूल करीम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, वो पूरी तालीमात सामने होने के बावजूद इस्लाम के अंदर ये मामलात कब से शुरू हुए? बाउनवान इस्लाम तारीख क्या कहती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। ये सवाल जो आपने किया है कि इस्लाम में दहशतगर्दी कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, ये बहुत ही अहम सवाल है और इस जमाने में इसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है। इस्लाम दीन अमन है, दीन सलामती है, तो बहुत आप लोग सुनते हैं। और अब तो जो गैर मुस्लिमीन है वो भी जब इस्लाम की डिफिनेशन और तारीफ करते हैं तो सलामती से इस्लाम को जोड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम दीन अमन है। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ इसके साथ कि इस्लाम दीन अमन भी है और दीन मोहब्बत भी है। चुनांचे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब दीन के बारे में पूछा गया कि एक सेंटेंस में एक जुमले में आप दीन के बारे में बताइए, तो आपने फरमाया हल दीनो इल्लल हुब, दीन मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। दीन में सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं। इसके अलावा जो कुछ भी आप देखेंगे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम चीजें जो हैं इसी मोहब्बत की बुनियाद पर हैं। नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। रोजा क्यों रखते हैं? इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो ये दीन मोहब्बत है। अब आपका सवाल ये है कि ये दहशतगर्दी इस्लाम में कब से शुरू हुई? तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम जैसे जैसे कामयाब होता रहा, इसके अंदर दहशतगर्दी आते गए। अलबत्ता वो जाहिरी तौर पर मुसलमान जरूर थे, लेकिन अंदर जो है उन्होंने दुश्मनी, दिलों में दुश्मनी बैठा रखी थी और जाहिरी तौर पर इस्लाम का नकाब पहनकर, इस्लाम की चादर ओढ़कर वो लोग सामने आए। मैं उन तमाम तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक हकीकत है कि पैगंबर इस्लाम के बाद बनी उमैया ने तकरीबन 750 साल हुकूमत की है और इस 750 साल में
جب آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ تر بادشاہوں کے ذریعے دہشت گردی دکھائی دے گی، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو شروع ہوا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، گویا وہ بنیاد جو بنی امیہ کے بادشاہوں کے ذریعے سے پڑی تھی وہ ابھی بھی جو ہے موجود ہے۔ صحیح، بالکل۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری اسکرین کے اوپر لائف نمبر بھی جو ہے وہ آویزہ کر دیے جائیں گے، اور جو ایک اسلاموفوبیا کا نعرہ لگایا جاتا ہے اس کی پس پردہ کیا حقائق ہیں، اور یہ بھی آج جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا جو لوگ مختلف اقوام جو کہ اسلام سے بعض لوگ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، تو آخر کیا ان کو اسلام کا صحیح تعارف ہم پہنچا بھی پائے ہیں، یا وہ صرف سلاطین اور بادشاہوں کے دین کو دیکھ کر اور ان کے ظلم کو اور جنایت کو دیکھ کر نہ صرف ان شخصیات سے صرف وہ ان کا حق بنتا تھا کہ وہ نفرت کریں، اظہار بیزاری کریں، وہ دین اسلام سے جو ہے وہ بیزار ہو گئے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین اسلام کی اصل شکل کو، اصل شبیہ کو برملا کریں، اور جو مکروہ کردار، یزیدی کردار، بنو امیہ کے ظالم بادشاہوں کے کردار ہیں ان کو نکال کر الگ کر دیں، اور ان کی بالکل حمایت نہ کریں، کیونکہ ظالم کی حمایت کرنا جو ہے وہ ہمارے دستور عمل میں شامل نہیں، کیونکہ مولا امیر المومنین کی صاف صاف وصیت ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہم نے جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے، ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، خواہ اس کا فرقہ، اس کا مکتب مشرف کچھ بھی ہو، اور ہم نے ہر ظالم سے برات کا اظہار کرنا ہے، چاہے وہ ہمارا اپنا سکا ہی ہم مکتب اور ہم فکر کیوں نہ ہو۔ یہ مولا امیر المومنین کی وصیت کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آغا عبدالحسین موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہندوستان کشمیر سے، قبلہ کی گہری نگاہ ہے جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کے بھی اوپر، آپ جو ہے وہ ایک نیوز ایجنسی بھی چلاتے رہے، مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سرگرم جو ہے وہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ قبلہ اس میں جو بنو امیہ کے جرائم ہیں، انہوں نے کس طرح سے پاسا پلٹا، جو ایک دین سراسر سر تپا رحمت میں لپٹا ہوا تھا، اس کو بنو امیہ سے، جس طرح سے ابھی قبلہ نے بھی کہا کہ اس کو، مگر انہوں نے ایک ایک چیز کو اگر ہم غور کریں کہ ایک ایک چیز کو، چاہے وہ تدفین کا معاملہ ہو، ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا معاملہ ہو، وضو کرنے کا معاملہ ہو، نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ایک ایک چیز کو باریکی سے اس کے ساتھ ہر وہ عمل جو اہل بیت نے بتایا اس کو الٹا کر دیا۔ تو یہ بنو امیہ کے ذرا جرائم کیا جو ہے وہ نوجوانوں کو بتانا چاہیں گے تاکہ وہ اس کو سمجھے کہ اسلام نہیں ہے، یہ بنو امیہ کے جرائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومواله۔ ایام فاطمیہ خود عاشورہ سے کم نہیں ہے کہ جس طرح محمد بن حنبل امام خامنہئی نے فرمایا، ایام فاطمیہ کو عاشورہ مانند اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ اسلام کا جو تشخص ابھی سامنے آیا ہے، کیا یہی اس کی اپنی تصویر ہے؟ میں اس طرح سمجھاؤں، اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ آپ دیکھیں قرآن کھول کے تو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، راحمین، یہ رحم کی درخواست اور رحم کی تلقین۔ سورہ حمد واجب ہے نمازوں میں پڑھنا، یعنی ہم 5 وقت کی نمازوں میں بھی وہاں تکراری طور پر اللہ کی بارگاہ میں اس رحم کی درخواست کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مگر اس کی برکت جب دیکھا جائے کہ مسلمان رحمت نہیں ہے تو وہاں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس طرح جب جنگ احد میں ہم نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوج کی سرداری ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ان کے کہے پر عمل نہیں کیا گیا۔ وہیں پر ہمیں احد میں سب کا جواب ملتا ہے
یہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شب جمعہ کو حضرت حمزہ کی قبر پہ جا کے زیارت کرتی شہداء کے لیے، یہ کیا پیغام ہے؟ بہت سے سبق سیکھو۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے شہداء حضرت حمزہ کے قبر سے مٹی اٹھا کر تسبیح کے دانے بنائے، یہ کس لیے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ رسول رحمت کی رحمت کو انسانوں میں بٹتے نہیں دیکھو گے، سمجھ لینا کہ راستہ بٹکے ہوئے ہو۔ اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف فرماتے کہ جس طرح کہ امام مہدی کے لیے اسوہ حسنہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ہمیں جو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے، مگر امام مہدی کہتے کہ نہیں، حضرت کے لیے فاطمہ زہرا سلام علیہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو وہاں پر یہی کہ وہ اس رحمت کی مدافع رہیں، اور انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خون سے، اپنے اولاد کے خون سے اس رحمت کے درخت کو سینچا، اور جس کے جڑیں ہر بار کاٹنے کی کوشش کی گئی، جڑیں کاٹ نہ سکے، مگر اس کے شاخیں تو ہر زمانے میں ہم نے کٹتی دیکھی، اور کربلا میں کس طرح پھر پھر ہوتے گئے دیکھا۔ تو مگر یہ ساری جو ہے کھیتی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ نے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے دین کے بچاؤ کے لیے کرتے آئے۔ اگر آپ دیکھیں ایک زمانے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام حضرت ابوذر کی یاد میں رو پڑے، ہائے ابوذر، ہائے ابوذر۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین ایسا کیا ہے کہ آپ اس طرح بھڑک پڑے ہیں؟ اور کہا کہ جب بیعت کرنے کے لیے آئے، 3 اشرفوں کی تھیلیاں، 4 اشرفوں کی تھیلیاں لے کے کہا گیا کہ بھئی آپ وقت کے حاکم کی بیعت کریں، علی کو چھوڑنا ہے۔ تو ابوذر نے کہا کہ تم لوگوں نے میری 2 طرح کی توہین کی، ایک تو یہ کہ مجھے علی کو بیچنے والا سمجھا ہے، دوسرا یہ کہ علی کی قیمت آپ نے 4 تھیلیاں لگائی، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اور پھر مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابوذر اور اس کے گھرانہ، اس کی بیوی بچے سبھی 3 دنوں سے بھوکے پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اس طریقے سے اس رحمت کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی ایسے فاطمہ زہرا سلام علیہ کے پیروکاروں نے، چاہنے والوں نے، شیعوں نے۔ تو اس سے یہ درس ملتا ہے کہ رحمت کی ترجمانی کرنے کے لیے اس کا نتیجہ دیکھنا ہے، کہ اگر درخت آپ نے لگایا ہے وہ بید کا ہے، مگر آپ کو کہا جاتا ہے یہ سیب کا ہے، جب تک وہ سیب نہ دیں آپ اس کو کیسے کہیں گے اس سے گا یار بید کا ہے، سیب کا نہیں؟ بالکل صحیح، اس کے پھل سے اس کو کہتے ہیں لَقَدْ ابْتَغَوْا فِتْنَةً مِّن قَبْلُ وَغَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ۔ یہ جو مفتن حضرات ہیں، بڑے خوبصورت چہرے والے، ایسے کہ جو رسول رحمت کے معتمد ہیں، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی تصویر پیش کرتے، لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کر اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا بھی ارادہ بدل جاتا ان کے نصیحت اور مشورے کو دیکھ کر۔ یہ بڑے یہ میری طرح عام لوگ نہیں تھے جن پہ رسول رحمت اعتماد کرنے والے تھے، یہی چہرہ بگاڑتے تھے۔ یہ جو دہشت گردی کہاں سے آئی؟ یہ خوبصورت چہروں سے آئی، یہ آیات کو کوٹ کر کے آئی، روایات کو کوٹ کر کے آئی، یہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر نہیں آئی، یہ قرآن کو استناد کر کے آیا۔
اور کربلا بھی اسی سے وجود میں آیا، اور ابھی بھی نعرہ تکبیر سے ذبح ہوتا ہے، کسی دوسرے نام سے نہیں ہوتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ثمرہ ہے یا نہیں. یہ ہمارے غیر شیعہ کو سے پوچھو، یہ ہمارے غیر مسلمان سے پوچھو کہ تم نے مجھ سے کوئی سہولت دیکھی؟ اگر دیکھی ہے تو میں مسلمان ہوں، میں اسلامی ہوں، اگر نہیں تو پھر مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے. یہی حقیقت. بہت خوبصورت بات کی کہ اسلام میں جو ہے وہ دہشت گردی کا آغاز کس طرح سے ہوا، کس طرح دین رحمت کو جو سراسر لپٹی ہوئی تھی رحمت سے، اس کو رحمت سے جدا کرنے کی کوشش، اس پہ خنجروں کے وار جو ہے وہ آج تک مسلسل اس پر وارد ہو رہے ہیں. کوئی روز ایسا نہیں جاتا کہ اس مظلوم پیرہن کے اوپر شمشیریں جو ہے وہ شمشیر زنی نہ کی جائیں دشمن کی جانب سے. قبلہ رضوی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے شروع میں اوائل میں کی تھی. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ مسجدوں کے اندر، مسجد تو خدا کا گھر ہے اور ہمارے سارے فیصلے مسجدوں میں ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ جو بھی مسئلہ مسلمانوں کے درمیان نزاع کا ہو یا اگلی کوئی پلاننگ کا ہو، اس کے لیے مسجد سے زیادہ پاک، مسجد سے زیادہ معتبر جگہ کوئی نہیں ہے کہ خدا کا گھر ہے اور وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ کسی بھی میثاق کے اوپر بات کی جائے. ہم اسی پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی سقیفہ میں کچھ جمع ہوئے جب مسجد نبوی تھی، اگر آپ کو سوالات حاجی نظر نہیں آئے اور مولا بن مومن کی ولایت میں کوئی شک تھا، مسجد میں بیٹھتے ہیں. یہ جا کے سقیفہ میں جو کہ چوروں کا اور بدماشوں کا اڈا تھا، وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ ہمارا ایک اعتراض ہے اور ایک علمی اعتراض ہے. تو اس میں اسلام میں مسجد کے جس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر حملوں کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ جی الحمدللہ، بہت اچھی بات ابھی آقا عبدالحسین صاحب نے فرمائی، بیان کی. مسجد دیکھیے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 45 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ مسجد جو ہے ایک سنگر ہے ہمارا، اور سنگرہارا کس کنید. یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایران میں آپ جا کر دیکھیں گے تو سارے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے فیصلے آپ کو ملیں گے مسجد سے. مسجد ہمارا ایک معنوی سینٹر بھی ہے اور مادی سینٹر بھی ہے. یعنی اس مسجد سے ہم جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور خود آیت اللہ خامنائی نے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ان مسجدوں سے ہم نے جو ہے، ان کی برکتوں سے ہم نے انقلاب کو کامیاب کیا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مسجد کا صحیح استعمال ہم سب کو کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں مسجد نبی جو ہے وہ ایک بہت ہی مفید اور کارآمد مقام مانا گیا، اور خود پیغمبر کی بڑی بڑی میٹنگیں جو ہیں مسجد میں. آپ کا ایک سوال دلوں کو چھو لینے والا اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ پیغمبر کے بعد مسجد کو چھوڑ کر ایک مخصوص مقام پر جا کر انہوں نے جو ہے ایک کام کیا اور کسی کا انتخاب کیا. تو ساری باتیں کتابوں میں. کالر کو شامل کریں آپ کی اجازت سے. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے اپنا؟ اگر صاحب میں نواز بٹ پہلے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ برادر عزیز، بسم اللہ. تو سب سے پہلے ہمارے یہ علماء حق جو ہے تشریف فرما ہے کہ ان میں اسلامی عقیدت اور آداب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلام ایک امن، چند کلمات، ایک سوال. بسم اللہ جی، سوال کیجیے. اسلام ایک امن پسند دین ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دنیا میں ہر طرف دہشت گردی کی دھوم بچی ہوئی ہے. اکثر رات سے اسلامک ٹیررسٹ فرینچ میں انگلش میں سات زمانے چلتی ہیں جو فضولیت بکتے ہیں فرسودہ الفاظ صبح شام. بس یہی یورپ میں ماس میڈیا اور سوشل ماس میڈیا اور الیکٹرانک ماس میڈیا جو ہے یہ کولڈ وار کی صورت میں یہ ہمارے پر جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں اور پراپیگنڈا ہمارے مسلمانوں کو خراب کرتے ہیں.
اب بات یہ ہے، جلدی سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہی مسلمان دہشت گرد، اب میں علماء کرام سے تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ہمارے کہ یہ بتائیں مجھے آج کہ میرا سوال یہ اور حق سے یہی ہوگا کہ آیا یورپ یا امریکہ ٹیررسٹ ہے یا مسلمان؟ عراق، افغانستان، پاکستان، جموں کشمیر، یہ جو جموں کشمیر انڈیا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آگے پوائنٹ آپ کا مسلمانوں نے کیا ہے آج تک نسل کشی کی ہے، کیا یہ مسلمان ٹیررسٹ ہے یا دوسرے؟ بالکل اس کی جڑوں پہ اگر صاحب جا رہے ہیں، اس کی جڑوں پہ جا رہے ہیں کہ اگر اسلام کا تعارف صحیح سے پیش ہو جاتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑے۔ جب ہمارے لوگ خود گھس کر مسجد کے اندر یہ کہہ کر کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی ہے، خون بہائیں گے تو آپ دوسرے سے کس منہ سے بات کریں گے؟ کالر اور میرے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، میں عبدالجبار بات کر رہا ہوں۔ علیکم السلام عبدالجبار صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بولٹن سے بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ جی، خوش آمدید، فرمائیے میرے بھائی۔ جی جناب مصری صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور مقدس مولانا حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ ایکچولی میں میرا تعلق جو ہے وہ سائیکٹرسٹ کے شعبے سے ہے، میں بیسکلی سائیکٹرسٹ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، PhD ڈاکٹر ہوں جی، اور میں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ اسلام کے اوپر ریسرچ ورک بھی کیا ہے کافی، میرے تھیسس بھی ہیں اس میں آنے والے۔ جی ہاں صحیح۔ میں آپ کو اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس لحاظ سے دہشت گردی اور اسلام کا جو تعلق ہے آپس میں، جو یعنی کہ اسلام میں اوائل اسلام میں جو دہشت گردی منعقد کی گئی، جو قائم کی گئی، اور جس کی وجہ سے آج تک پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلامی فوبیا کے نام سے مشہور ہو گئے اور اسلام کو بدنام کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تاریخ میں جو ہے وہ دو کردار مجھے ایسے نظر آئے کہ جہاں سے دہشت گردی اسٹارٹ ہوئی۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی دہشت گردی رہی ہو، لیکن میرے مطالعے کے مطابق جو ہے وہ پہلا نام میرے ذہن میں آتا خالد بن ولید کا۔ خالد بن ولید نے احد کی جنگ، جیتی ہوئی جنگ کو ہروانے میں ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، جو کسی بھی مکتب فکر سے جو ہے وہ ڈھکی چکی بات نہیں۔ نمبر 2، ابو سفیان نے بدر میں جو کچھ کیا وہ میں نے پورا اس کا مطالعہ کیا ہے، بہت دقیق میرے مطالعات ہیں، اس میں تھیسس بھی میں نے اس کے اوپر لکھے ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو لے کے مسلمان اتنا سینسیٹیو ہے آج کا مسلمان اکثریت میں کہ اگر ان کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے، خلاف نہیں مطلب ان کی حقائق بیان کیے جائے خالد بن ولید اور ابو سفیان کے، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج کا مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم اپنے تاریخی حقائق ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس وقت ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، دہشت گردوں کی بات سوال مولانا کی خدمت میں بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ بات آپ نے یہ کی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، ظالم کو چھپانے کے لیے مسلسل جھوٹ بولا جائے، ظلم کا ساتھ دیا جائے۔ معذرت چاہوں گا میں ایک اور کالر کو شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وسی بھائی، علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام مولا علی مدد صاحب، بسم اللہ جی۔ قبلہ صاحب آپ کو بھی میرا، عبدل موسی صاحب آپ کو بھی میرا السلام علیکم، علیہ السلام مدد۔ اور قبلہ مولانا صاحب رضی صاحب کو بھی میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ اللہ تعالیٰ تینوں کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماشاء اللہ آج قبلہ صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے، ایام فاطمیہ بھی ہیں، قصہ بھی پیش کرتے ہیں، اور بڑا زبردست ٹاپک ہے موسی بھائی آپ کا، اسلام اور دہشت گردی۔ اسلام کا تو مطلب ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہے کہ سلامتی ہے، پرامن ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو سب سے پہلی دہشت گردی پاک زہرا سلام اللہ کے دروازے پہ ہوئی، جن لوگوں کے ابھی تھوڑے بہت ایک دو کے نام بھی لیے میرے دوست ایک بھائی نے مجھ سے پہلے، تو یہ لوگ تو پوری امت مسلمہ کے ہیرو ہیں۔ آپ ان کو کچھ آپ بھی تو تحقیق کر کے کنورٹ ہوئے نا، ماشاءاللہ آپ کو بھی تو سمجھ میں آئے نا۔ یہ تو ان ہستیوں کا کرم ہوتا ہے نا، یہ تو خاص کرم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم پہ پاک زہرا سلام اللہ کی خصوصی نظر ہوئی ہے کہ ہماری فیملی ساری جو ہے نا در زہرا پہ جھک گئی ہے الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ اس خوف سے نہیں جھکتے کہ پتہ نہیں کہ ہم نے ان کا نام لیا یا ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تحقیقات کرنی ہے تو اگر دہشت گردی کے حوالے سے اگر دنیا کو اگر کچھ سمجھنا ہے تو در زہرا کے اوپر تو دہشت گردی ہوئی تھی، وہاں سے اگر آپ نے سٹارٹ کیا، جو میرے بھائی نے نام لیا نا خالد بن ولید کا، تو یہ بڑے بڑے جو معزز لوگ ہیں نا، یہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں۔ لیکن اگر
उम्मत मुसलमान को अगर कायनात के अंदर अगर कामयाबी चाहिए थी तो वो दर ज़हरा पे झुकना पड़ेगा, जालिमों के खिलाफ आपने आवाज बुलंद करनी है, चाहे वो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटे हुए हैं या जिस तरह भी हैं, लेकिन आपको उनके खिलाफ बात करना पड़ेगी, हकायक बयान करने पड़ेंगे। अगर सच बयान करेंगे, दुनिया सच को सुनने के लिए आप तैयार है इंशाअल्लाह, तो यकीनन ये दुनिया सुनेगी और इन लोगों के पर्दे चाक होंगे। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा हाफिज या अलैहि। जज़ाकल्लाह ब्रदर अजीज, खुदा मौफिक फरमाए। इंशाअल्लाह आपकी सही को अपनी बारगाह में कबूल करे। हक के ऊपर बात करने के लिए रिजवी साहब कंटिन्यू कीजिए। आपने कॉलेज की गुफ्तगू भी सुनी और बात हो रही थी हमारी कि मस्जिदों के ऊपर जो है हमलों की खुदा। जी हाँ, देखिए मस्जिद इस वक्त जो हालात हैं, इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद मैं कह रहा था कि हालात में बहुत तब्दीली आई है। पहले मस्जिद को हमने सिर्फ इबादत से मेरी मुराद नमाज से महदूद कर रखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, हर जगह मस्जिद को एक मरकजी हैसियत हासिल है, एक मरकजी शान है। आप यूरोप में देख लीजिए, वहां पर मसाजिद के अंदर ऑफिसेज होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स जो करने होते हैं उसके लिए मीटिंगें होती हैं, उसके लिए प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये जरूरी है कि इस वक्त मस्जिद की अजमत को बढ़ाया जाए। और हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग और जय्यद आलिम मौलाना आगा अब्दुल हुसैन साहब जानते हैं, आयतुल्लाह क़िराती हैं। मैं चाहता ही हूँ कि अपनी बात ना करके जो है उनका एक जुमला मैं ये कहूँ कि वो ये कहते हैं कि मस्जिद को जो है दो तरीके से सजाना चाहिए, दो तरीके से संवारना चाहिए। एक तो वो जो उसकी जाहिरी शक्ल सूरत है वो तो अपनी जगह पर होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उसकी मानवी शक्ल में जो है बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर मस्जिद के अंदर कम से कम एक लाइब्रेरी होना चाहिए और ऐसे उसके अंदर साजो सामान हो कि जिसकी वजह से जवान जो है खिंच कर जो है मस्जिदों में आए। मसलन जो आज की जरूरत है जैसे कंप्यूटर है मिसाल के तौर पर, तो अब ये कंप्यूटर क्या है, ये जवानों के लिए उसमें अट्रैक्शन होता है, एक जाज़बियत होती है, कशिश है, एक खिंचाव है। इन तमाम चीजों को जो है मस्जिद में हमको लाना पड़ेगा कि जिससे जो है जवान जज्ब हो सके, हमारी मस्जिदों में आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है बड़ी तेजी से इनकलाब के बाद हुआ है। और मैं तो हमेशा ये तारीफ करता हूँ कि यूरोप में और अमेरिका में बिलखुसूस जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर जिस तरीके से मस्जिदों को आबाद किया गया है, ये वाक़ई हम सब के लिए काबिल तकलीद है। एशियाई ममालिक में अभी थोड़ा काम बाकी है, इसमें और ज्यादा जो है हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहिए। बिल्कुल सही। कॉल हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफती साहब, मैं आपको बात कर रहा हूँ बॉर्डन से। मैं थोड़ी देर कॉल की थी। जी आगा जब बिस्मिल्लाह। मैंने अपना बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट तारुफ करवाया था, उसकी वजह मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैंने अपना तारुफ बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट करवाया। हाँ, ये बढ़िया है। बहैसियत माहिर नफ्सियात ये बात जानता हूँ कि जो शख्स 40 से 50 या 60 साल की उम्र तक इन हालात में, इन हरकतों में, और उसका किरदार इस तरह से रहे जैसे खालिद बिन वलीद, अबू सुफियान, अबू जहल, इन लोगों के किरदार थे, इतनी उम्र के बाद जाके इंसान का बदलना ये तकरीबन नामुमकिन बात है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि मजहब भी इस चीज की तायद करता है। उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, मेरी रवायत की तायद करेंगे कि 60-60 साल की उम्र में जाके और चोरियां, चकारियां, डाके डालना और कत्ल करना, कत्लो गारतगरी करना, दहशतगर्दी करना, अगर कोई आदमी 50 साल 60 साल की उम्र तक इस किस्म का किरदार पेश कर रहा है, यमन में ज़कात लेने भेजा और वहाँ सरी काट दिया उन्होंने, करने और वो सही हो जाए। तो इस सिलसिले में उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि जरा रोशन कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है। ये क़िबला मुस्वी साहब की तरफ बढ़ेंगे। क़िबला मस्जिदों के ऊपर बात हुई कि बहुत तेजी के साथ ये काम जो है वो हो रहा है। एक और कॉलर मेरे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موسی بھائی تعظیم نقوی بول رہا ہوں. جی تعظیم بھائی بسم اللہ بسم اللہ. معززانہ سلام پیش کرتا ہوں. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تعظیم بھائی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. میری علماء کرام سے موسی بھائی سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہے رسول اللہ اپنے کردار سے بھی تبلیغ کرتے تھے. مولا علی مشکو کشا بھی تھے کرتے تھے. اس زمانے میں تو ظاہر ہے ایسے کردار نہیں ملتے, لیکن بعض نصیحت جس حساب سے اب ہو رہی ہے اتنا پریکٹیکلی اثر نہیں ہو پا رہا. اس کی کیا وجہ ہے, اور عام پبلک دیکھنے والا کیا کرے کہ جو واضح و نصیحت ہم سن رہے ہیں اس کو اپنے کردار میں کچھ نہ کچھ ڈھالنے کی کوشش کریں, تو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے تعظیم بھائی, بہت شکریہ. تعظیم بھائی ہمارے اینکر پرسن بھی ہیں, ہمارے معروف ہوسٹ ہیں, خود ایک پروگرام بھی کرتے ہیں, منجھے ہوئے اینکر بھی ہیں. بہت اچھا سوال. پہلے ان کا جواب سے عبدالحسین صاحب پہلے ان کا جواب دے دیں, پھر میں سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں. واضح نصیحت وہ کہہ رہے ہیں بہت ہو رہی ہے, بہت سوالات ہوئے اس کے طرف پہلے اشارہ کروں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا اس بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مچھلی کو جب بھی آپ پانی سے نکالیں وہ اسی وقت تازہ ہے. تو توبہ کرنے کے لیے کوئی عمر اجازت دے تو کال لے لوں, 50 سال کا. جی اجازت دے تو کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ رضوان سے بات کر رہا ہوں پنجاب سیالکوٹ سے. جی بسم اللہ جی, فرمائیے شیخ صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مولانا صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد. السلام علیکم. جی بسم اللہ جی, سوال کیجیے میرے بھائی, سوال کیجیے. سر میں سیالکوٹ میں سر آپ کا پروگرام نہیں آ رہا, چینل وغیرہ نہیں آ رہے, تو مجھے نیٹ وغیرہ بھی یوز کرنا پڑتا. میں آگے بھی شکایت کی تھی آپ کو. ٹھیک ہے ابھی کنٹرول روم سے کہہ دیتے ہیں, ہم وہ چیک کر لیں گے. کوئی سوال ہو تو کہتے ہیں. تو اس طرح پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے پھر وہ نیٹ وغیرہ پہ میرا. ٹھیک ہے میرے بھائی, ابھی آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے. بہت شکریہ, مولا علی مدد. خوش رہا کریں انشاءاللہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی عبدالحسین بزرگوار نے, قاضی صاحب نے یہ سوال کیا کہ ابھی ہم ایسا نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو شیعہ اور سنی کے درمیان ایک مسلمہ بات ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت یا عترت یا کچھ حدیث بھی کہے, بات ایک ہی ہے کہ اگر ہم قرآن کے لیے دعوت دیتے ہیں تو وہ کسی کردار کا کہا, ایک تو تھیری کا حوالہ دیا, ایک پریکٹیکل کا دیا. اب آپ اور میرے لیے یہ بات بتا رہا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح بتا رہے ہیں کہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں, جس کردار کو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس زمانے میں لا کھڑا کرو کہ اس زمانے میں آپ کس کا ساتھ دیتے, کس کے ساتھ ہوتے. بس جب ہم اس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیں, کیونکہ کذالک جہاں پر کہا گیا کہ یعنی اللہ کچھ پیغام دے رہا ہے, اسی طرح مومن کو نجات دی, نونجل مومنین نوجزل مومنین, یہ نجات دیتا ہے, اسی طرح نجات دیتے ہیں, اسی طرح مومن کو جزا ملتی ہے, انعام ملتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو, اپنے کردار کو پرکھنا ہے. ہم نہ نماز پڑھیں پھر کہیں گے کہ بھئی قرآن, ہمیں وہ کیوں نہیں کہیں, ہم قرآنی احکامات پہ عمل نہیں کریں گے پھر کیوں نہیں ہوتا یہ. ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا نے کیوں ترقی کی, وہ اس کا جو فزکس ہے اسلام کا, انہوں نے اس کو لے لیا. ہم چونکہ میٹا فزکس کے دنیا میں وہ ہے کیا ہی نہیں, ہم اس رزلٹ کو نہیں لے پائے. جو چیز اللہ نے واجب قرار دیا اور مغرب نے اس کو اپنایا اور قاعدہ اور قانون بنایا, ہم اس پہ صلواتیں بیچتے رہے یا کچھ تبصرے کرتے رہے. تو جب انہوں نے اس کو قانون سمجھتے ہوئے اس کے ثمرات دیکھیں, جب ہم بھی یقین کے ساتھ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیں گے تو ہمیں راستہ ملے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
جب اللہ کے راستے پر چلیں گے اللہ نے اپنے آپ پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ سڑک کی صفائی کا کام خود ہاتھ میں لے کے میدان ہموار کریں گے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ ہدایت کس کو حاصل ہو گئی اور گمراہ کون ہو گیا۔ ہدایت اس کو ہو گئی جو ہدایت کا طلبگار تھا، اس کے لیے اس نے کوشش کی، گمراہ وہ ہو گیا جس نے گمراہی کی کوشش کی اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت بات۔ تھوڑی سی اس کے کینوس کو تھوڑا سا اور پھیلاتے ہیں، اس کو اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کہ دین اسلام سے خدا نخواستہ متنفر ہوئے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے بعض لوگ ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ اسلام جو ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت میں لکھا ہوا ہے، یہ پیکر رحمت ہے سر تپا، تو اس کو واضح بالکل ان کے آگے واضح حقیقت آ جائے کہ ہم ہر اس ظالم بادشاہ کی جو کہ مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اس نے ظلم کیا اور اسلام کا غلط تعارف پیش کیا، اس کو جو ہے وہ نکال کے الگ رکھ دیں اور اس کی مذمت کریں، کیونکہ ملت تشیع کو افتخار حاصل ہے کہ 1400 سال سے ہم نسل در نسل جانے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ محرم اور عاشورہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا میں ظلم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، غنڈہ گردی کے خلاف احتجاج ہے، مسلسل ایک پکار ہے۔ تو جو ہمارے بھائی ہیں جو اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں، ان کو یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا ایک میں یہاں پہ آپ کی بات روکنا چاہوں گا، آپ یہ بات نہ کہیں، میں یہ بات مجھے اس بات پر ایمان ہے، اسلام کے ساتھ کسی کو نفرت نہیں، نفرت ہے مجھ سے، میرا کردار دیکھتا ہے، میں کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں، مجھے دیکھ کر وہ اسلام پہ انگلی اٹھا رہا ہے، کیونکہ رسول رحمت کا تو دین دیکھا ہی نہیں اس نے، اہل بیت کی تو سیرت دیکھی نہیں، کیونکہ نبی اور امام میں یہ فرق ہے، نبی ہو گیا قانون اور امام ہو گیا وہ قانون نافذ کرنے والا، نہ تو انہوں نے قانون دیکھا نہ قانون کو نافذ کرنے والا، اس نے مجھے دیکھا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ اس وقت بغضب آتا ہے جب وہ شخص دعویٰ کرتا ہے، کہتا تو ہے مگر اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، ان کو نفرت اس بات سے۔ اور میں جب مسجد کے حوالے سے بات ہوئی تھی، میں اس میں یہ بات کرنا چاہتا، آپ نے اس کی میں یہ توقع کرتا تاکہ آپ کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، اس کو یہ سوال ہونا چاہیے تھا آپ کا کہ مسجدیں تو ہمارے آباد ہیں، امام بارے کیوں آباد نہیں عالم اسلام میں؟ ارے مسجد کے لیے وہ تقوی کا گھر ہے، آپ کے لیے اس کا ایمان ہونا شرط ہے، وضو ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، دعوت کہاں دیں گے آپ؟ تو یہ دعوت کا دروازہ کھلایا ولایت نے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، بیت الاحزان یہی وہ در ہے کہ جہاں پر آپ اپنے سیاسی، سماجی اور عام دعوت کو عام کریں گے تاکہ آپ مسجد کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ امام بارہ عمومی دعوت ہے مسجد کے لیے۔ آپ دیکھیں جب اسلامی انقلاب آیا ایران میں تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے امام بارے میں حکومت شروع کی، اور ابھی امام خامنئی امام بارے میں بیٹھ کر امامت کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی امام بارہ آپ کو مسجد کی طرف لے جائے گا۔ آپ ہم دیکھتے ہیں اکثریت اہل سنت کے درمیان کا حج کے دوران مجھے بھی ایسے سوال کیا گیا کہ یہ مسجد زرار ہے، مجھ سے اس طرح پوچھا گیا کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ آپ کافر ہیں، یہ جنت البقیع کا واقعہ ہے۔ تو جب مجھے پکڑا گیا کہ آپ لوگ کافر ہیں، اگر میں کافر ہوں تو مجھے حج کرنے کے لیے یہاں اجازت ملی، تو پھر اسی طرح بات چلی، تو ایک سوال انہوں نے یہ کیا، کہا کہ بھائی جناب آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے پاس یہ کوئی مرکز ہے کہ جہاں عبادت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا مسجد ہے۔ کہاں مسجد ہے کہ نہیں؟ میں ہاں بالکل مسجد ہے، اور کیا ہے؟ تو کئی بار تکرار کرایا مجھ سے، میں نے کہا بالکل مسجد ہے۔ تو پھر یہ امام بارہ آپ کا کیا ہے؟
یہی تو مسجد ضرار ہے. اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, یہ فتنہ بازوں کی اسلام کے خلاف سازش کر. جب آپ مسجد کے آنگن کے بارے میں, جب آپ مسجد کے لیے وضو کے قابل بن جائیں گے, اس کو کہیں گے مسجد ضرار, دہشت گردی وہاں پہ آ رہی. تو جس نے امام بارے کی شبیہ مسخ کی وہ دہشت گرد ہے, کیونکہ امام بارہ جتنا ایک شیعہ کا ہے اتنا ہی اہل سنت کا ہے, جتنا شیعہ اور سنی مسلمانوں کا ہے اتنا ہی غیر مسلمان ہندو کا, سکھ کا, عیسائی, موسائی سب کا ہے. کیونکہ وہاں کے لیے آپ کو نہ ایمان لانے کی ضرورت ہے, نہ عقیدہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے, مگر اسلام کی بات کرنے کے لیے میدان فراہمی امام بارہ ہے. تو جب آپ نے یہ دعوت کا مرکز ہے کہ تاکہ آپ تقویٰ کے قابل ہو کے مسجد میں جائیں گے, یعنی جس کا ابھی فقدان ہے وہ امام بارہ ہے, کہ جب تک عالم اسلام میں امام باروں کا حیا نہیں ہوتا تو اسلام کی تشہیر حقیقی ایمانوں میں ناممکن لگتا ہے. ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. رضوی صاحب معذرت چاہوں گا کہ سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکی. 2 منٹ اور ہے میرے پاس, ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھ دوں. اسلام کو ملوکیت میں کیسے تبدیل ہو گیا, یعنی خلافت سے ملوکیت میں کیسے؟ جی آ جانا آپ سے میرے پاس, مگر معذرت یہ ہے کہ صرف 2 منٹ ہے میرے پاس. جی ہاں, یہ اسلام جو ہے اصل میں ملوکیت کا جو تصور ہے وہ اسلام میں بالکل ہے ہی نہیں, اور جو کچھ بھی ہے اسلام میں وہ عصمت ہے, ولایت ہے, نبوت ہے اور امامت ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں نے یہ احساس کر لیا کہ اگر یہی سلسلہ امامت اور یہی سلسلہ ولایت آگے چلے گا تو ان کے لیے جو واقعاً کسی لالچ میں دین اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی. خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی, وہ مجھے میں پہلے معذرت کر لوں, مجھے ٹائم کے حساب سے استفا ہو گیا. جی بسم اللہ. کہ مولا علی کی لوگوں کے ظلم سے, بادشاہوں کے ظلم سے لوگ ڈرتے تھے, لیکن علی اس شخصیت کا نام ہے, اس حاکم کا نام ہے کہ جس کی عدالت سے لوگ ڈرتے تھے. تو ملوکیت اس لیے آئی مرسوی صاحب کہ لوگوں کے ذہن میں صرف یہ خطرہ تھا کہ امامت کی وجہ سے, ولایت کی وجہ سے ان کے دنیاوی اغراض و مقاصد جو ہیں پورے نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. ابھی ہم کنٹینیو کریں گے. میں کہہ رہا تھا کہ میرا نہیں, مجھے ٹائم کا تھوڑا اشتباہ ہو گیا, کیونکہ جو میرے نارمل پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ UK ٹائم سے 5:20 جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. مجھے ٹائم کا اشتباہ ہو گیا. ہمارے پاس ابھی تقریباً ٹائم ہے, تقریباً 22 منٹ 23 منٹ ہے ہمارے پاس. ہم ابھی مزید اور گفتگو کریں گے. جلدی بول رہا تھا. جی ہاں, بسم اللہ آپ ذرا تفصیل سے عرض کر دیں. جی ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت سے جو دشمنی تھی وہ کس بنیاد پہ تھی؟ اہل بیت سے دشمنی, ان کے پاس جو دشمنان اہل بیت تھے ان کے پاس حکومت تھی, ان کے پاس اقتدار تھا, ان کے پاس دولت تھی. ہر وہ چیز جو فرعون ہو, نمرود ہو, شداد ہو, حامان کے پاس تھی, دشمنان اہل بیت کے پاس تھی. اس کے بعد پھر دشمنی کو, جب آپ کو سب کچھ مل گیا ہے تو پھر دشمنی کیوں ہے؟ ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی جو فرعون کے پاس نہیں تھی, جو شداد کے پاس نہیں تھی, جو حامان کے پاس نہیں تھی, اور وہ ان کے پاس بھی نہیں تھی, اور وہ ہے عزت. اہل بیت علیہ السلام کے پاس چونکہ عزت تھی, لہذا اس عزت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں خائف تھے, اور یہیں سے ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوا اور ولایت کو جو ہے نظر انداز کر دیا گیا. لہذا جی, تو میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ ان کی جو فکر تھی, جو لوگ, کچھ لوگ مسلمان تو نہیں تھے, ظاہر سی بات ہے ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے, وہ اس لیے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ دین اسلام کا مستقبل ان کو بہت روشن نظر آ رہا تھا. لہذا جب انہوں نے یہ احساس کیا کہ غدیر خم میں
آئندہ اسلام کو، اسلام کے مستقبل کو، اسلام کے فیوچر کو جو ہے پیغمبر اسلام نے ایک محکم ہاتھ میں دے رکھا ہے، ایک اچھے ہاتھ میں دے رکھا ہے. تو وہیں سے جو ہے گویا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم کو جو ہے ملوکیت چاہیے، ولایت نہیں چاہیے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا میں ولایت ملوکیت نہیں پائی جا رہی ہے. چنانچہ ملوکیت کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے مسجد نبی میں میٹنگ نہیں کی گئی بلکہ ایک مخصوص مقام میں میٹنگ کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے ملوکیت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، ولایت کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا. نہیں چلا سکتا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا، یہ کیا یہ اس سے پہلے یہ تمام چیزیں اندرون خانہ پک رہی تھی؟ کیونکہ یہ تمام ایسی چیزیں جو سڈنلی حادثہ تو نہیں ہو سکتا، مطلب یہ اس کی داغ بیل پہلے سے پڑی ہوئی تھی ایسی کوئی چیز. کیونکہ جب ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب، وہ جٹلا دیتے ہیں. تو جو بھی ہم روایت پیش کریں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اس کے جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے. تو یہ تو پھر کیا اوور نائٹ ہو گیا ایک دم؟ جی میرے منظم حملہ اسلام پہ. برادر جناب موسوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اعلان ولایت کی بات ہوئی غدیر میں، تو اللہ نے ایک آیت میں ایک بات یہ بھی کہی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی ایک شر ہے جو خدا کو دکھائی دے رہا ہے، ایک پلاننگ ہے جو خدا کو دکھائی دے رہی ہے. میرے نبی اعلان ولایت کرو، دین کو جو ہے ولی خدا کے ہاتھ میں دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ حاکم جو ہیں وہ اس دین کے اوپر قبضہ کر لیں. یہ خطرہ تھا، یہ احتمال تھا، لہذا اللہ نے گارنٹی لی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں جو ہے لوگوں کے شر سے بچائے گا. البتہ لوگوں کے شر سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حفاظت بہرحال ہوگی، اور دین کی حفاظت جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ خون کو دے کر دین کی حفاظت کی ہے. اچھا، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بچائے گا، آپ جو ہے وہ تبلیغ کا کام انجام دیں اور جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا آپ اس کو ابلاغ کر دیں، پہنچا دیں. اور تو ہم سے عموماً بڑے تو بڑے چھوٹے بچوں تک کو میں نے یہ سوال کرتے ہوئے سنا جو کہتے ہیں کہ بھئی وہاں تو سب حج کرنے گئے ہوئے تھے، وہ تو احراموں میں تھے، تو یہ کون لوگ تھے ساتھ میں جو خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں یہاں پر کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا؟ سب حاجی تھے. یہ کوئی کسی کنونشن میں خطاب نہیں ہونا تھا، جو ایک پبلک گیدرنگ میں ایسے نہیں ہونا تھا جو ہر طرح کا آدمی ہو. یہ پبلک گیدرنگ تو مسلمانوں کی تھی، تو 1.25 لاکھ حاجی تھے جو بڑے اہتمام سے ممبر پالان بنتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو یہ کیا چکر ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں موسوی صاحب کے ہاتھ کا سب سے بہترین سوال جو آپ نے کیا ہے الحمدللہ، اور یہ اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اس کو لوگ جانیں کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر ہے، ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر سب جو ہے نمازی ہیں، جہاں پہ سب روزہ دار ہیں، جہاں پہ سب حج کر کے آئے ہیں اور سب کے سب صحابی ہیں. اور ایسے ماحول میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کے شر سے بچائے گا یا ان سے بچائے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا. ایک سوال ہو رہا ہے، ایک بات کی جا رہی ہے، پیغمبر کو بتایا جا رہا، سوال نہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے اندر تھے. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ عوام الناس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے. کسی بھی قوم کو گمراہ کرنے گمراہ جو کیا جاتا ہے اس میں نچلی سطح کے لوگ جو ہے شامل نہیں ہوتے، بلکہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اہل حل و عقد کے مانند ہوا کرتے ہیں، جو ان کے بزرگ ہوا کرتے ہیں. شاید اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے. عوام الناس تو بہرحال جو ہے بہکاتے نہیں ہیں، وہ بہکتے ہیں. اللہ جو اشارہ کر رہا ہے اس آیت میں بہکنے والوں کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ بہکانے والوں کی طرف اشارہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ بہکانے والے کون ہیں،
اس پر ذرا لوگوں کو بھی چاہیے تھوڑی زحمت کریں تاکہ اپنی قبروں کو آسودہ کریں، اس کو وہاں کے لیے بھی کچھ سامان رکھیں. سارا ایئر کنڈیشن یہی پہ کام نہیں آئے گا، کچھ وہاں کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو یقیناً یہ ریسرچ کرنے سے اور حق کا سیدھا راستہ تلاش کرنے سے. کیونکہ ایک آدمی نے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ اس طرح سے جب کہا گیا کہ تو نے کس طرح سے دین اسلام کو پلٹ دیا، میں نام اس کا بھی نہیں لے رہا ہوں، تو اس نے انگوٹھی کا اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح سے جس طرح انگوٹھی اتار کے دوسرے پہ پہن لیتے، اس طرح سے میں نے رسول اللہ کے دین کو پلٹ دیا. تو اب چونکہ دین کو میں یہ تمام چیزیں غلط ملت کی گئی، اور مولانا امیر المومنین نے فرمایا کہ امیر شام نے جس طرح سے دین کو غلط ملت کیا، اگر کوئی حقیقتوں کو پورا سالم نکالنا بھی چاہے، اس کو سمجھنا چاہے، تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی. اس طرح مکس کر دیا تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی ہم بالکل صحیح جا پیدا ہو. بالکل تحقیق کرنا سب کے اوپر لازم ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا امام کون تھا. ہم یہ سوال کریں گے کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہے اور ہماری 1000 سال کی پیاس ہے. ہم 1000 سال سے گردنیں اترواتے ہوئے چلے آئے ہیں. 1000 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف صف اول میں اپنے جسموں کے چیتڑے اڑتے ہوئے دیکھتے چلے آئے ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ آپ کی میز کے اوپر سوال رکھیں گے پورے سویلائز طریقے کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس چیز کا جواب دیا جائے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا امام کون تھا. آغا عبدالحسین موسوی صاحب، کیونکہ صریحاً روایت موجود ہے کہ کوئی بھی امام کے بغیر جو ہے اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو جناب زہرا سے زیادہ بہتر اسلام آخر کون جانتا تھا؟ تو جناب زہرا کا امام کون تھا؟ یہ تو خود قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا عالم تو یہی ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہاں پر بھی تو اپنے اپنے امام کے ساتھ ہی محشور ہونا ہے. اور ماضی میں جب قرآن میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر ماضی کے جو داستانیں ہیں، کہتے ہیں کہ بہترین داستانیں قرآن میں ہیں، تو وہاں پر یہی ہمیں درس ملتا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. انہوں نے جو کیا انہوں نے کیا، اب اس کو دہرانے سے ہم اس کی قضاوت تو اللہ جانتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس خیمے کے لوگ ہیں. ہم ابھی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ کے خیمے کے لوگ ہیں، یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے کے خیمے میں. تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہم نے اپنا ہم کسی کے گریبان میں ہم ہاتھ نہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ماضی کی شخصیات، کسی کو کسی کے ساتھ ارادہ ہے، عقیدہ ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے اپنے آپ کی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ابھی ہم زہرائے مرضیہ کے جانشین کے مقابلے میں کہاں پر کھڑے ہیں. مہدی آخر الزمان کے خیمے میں ہمیں جگہ مل رہی ہے یا نہیں، ہم مہدوی ہیں کہ نہیں. تو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تولو. اگر تم موسیٰ کے زمانے میں ہوتے، تم موسیٰ کے خیمے میں ہوتے، یا فرعون کے. اسی طرح باقی ظالموں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر بھی ہمارے زمانے میں ہمیں قرآن کہتا ہے کہ آپ خاتم الاوصیاء قائم آل محمد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے خیمے میں ہو یا نہیں ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو پوچھنا ہے، اپنے کردار کو دیکھنا ہے. ماضی میں جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا ملے گا، جنہوں نے برا کیا ان کو برا ملے گا. تو ہم نے یہ بھی بات نہیں اس طرح کرنی ہے کہ اگر ماضی کے کسی کردار سے کسی کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہم نے ٹھیس پہنچنا کا مقصد نہیں ہے. ہم نے اہل بیت کی سیرت بتانی ہے کہ اگر آپ کے مقابلے میں چاہ در پیش ہے تو ہمیں ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چاہ میں نہیں گرنا، خبردار، صحیح راستہ کیا ہے آپ بتائیں. تو پھر جس راستے پہ چلنا ہوگا، کیونکہ ہم اسی لیے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہر لمحے میں ہدایت کی ضرورت ہے. ابھی میں ہدایت پہ ہوں، مجھے اپنا کہ ماں جایا کہ کہیں گے میں ہدایت یافتہ ہوں اور باقی گمراہ ہیں، تو میں اللہ کے راستے سے بٹ گیا. کہ میں کہ مجھ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونا چاہیے.
میں سب کو لے کے چلنا اللہ، ہم سبھی آپ کے بندے ہیں، تمہارے بندے ہیں. تو یہاں ہمیں جو ماضی کے دہشت گردوں سے سبق سیکھنا ہے. ہم نے اگر خالد بن ولید کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، ابو سفیان کے بارے میں اشارہ کیا، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کہا یا شیعۃ آل ابو سفیان ان لم تکونوا دینکم حراما فی دنیاکم ھذا. تو آل ابو سفیان کے شیعوں کے لیے امام حسین نے وہاں ان کو للکار کے کہا کہ اگر آپ میں دین نہیں ہے تو مگر آپ اور تو بنے اس دنیا میں. تو ہمیں اپنے کردار کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس حد تک ہمارے لیے ہے مسلمہ رسول رحمت کی سفارش ہے، کہ جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. جب ہم آیات کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مثلا اطیع اللہ اطیع الرسول اولو الامر منکم. اطیع اللہ یعنی اللہ کی اطاعت، وہاں پر اللہ نے اطاعت، اپنی اطاعت الہی کو الگ کیا ہے، اور نبوت و امامت کی اطاعت کو ایک ساتھ رکھا ہے واو کے ساتھ. اطیع الرسول اولو الامر منکم، یعنی اطیع اللہ، وہ پھر کہتے ہیں اطیع اللہ والرسول واولو الامر، ایسا نہیں کہا. اطیع اللہ کو الگ کیا، پھر اطیع الرسول واولو الامر منکم. پھر دوسری جگہ کہا کہ میں یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اللہ کی. تو یہاں پر امامت اور رسالت کا جو مصداق دیا، یعنی یہ امام ایسا ہونا چاہیے، یہ ہادی ایسا ہونا چاہیے، یہ آپ کا قائد ایسا ہونا چاہیے، یہ آپ کا، یا آپ کی ایسوسیشن کا ہیڈ وہ ہونا چاہیے، آپ کی آرگنائزیشن کا صدر وہ ہونا چاہیے جس کی فرمان برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کے مانند ہو، اور جس کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہو، یعنی یقینا رسول اللہ کے مانند ہے. تو ہم نے اس طرح دیکھنا اپنے زمانے میں ہم جس کی بات مان رہے ہیں کیا گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہے وہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے عصمت کو بھی واضح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشینی کا اصل میں حق رکھتا ہے ان تمام پہلوؤں کو بھی واضح کیا. کالر میرے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب مفتی صاحب، میں آپ سے جبان عرض کر رہا ہوں. میں 2 دفعہ پہلے کال کی تھی. جی بسم اللہ. میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت غور سے اور شوق سے میں دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ سے علماء کرام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں. میرے ذہن میں جب ایک سوال پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اسلام تو ایک بہت ہی خوبصورت امن پسند مذہب ہے، اور سب سے زیادہ امن جو ہے وہ اسلام کے اندر ہی موجود ہے، اور تمام مذاہب سے زیادہ اسلام میں جو ہے وہ امن و آشتی اور بھائی چارہ اور خواتین کے مسائل جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اسلام میں سب سے زیادہ امفسائز کیا گیا ہے. بالکل صحیح. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھتا ہوں، جب میں تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں، بینگ اے ریسرچ اسکالر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، میں جب تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اوائل اسلام سے لے کے اور سیالکوٹ تک میں آتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ مسلسل پے در پے دہشت گردی کے مظاہرے سامنے آ رہے ہیں. ایک طویل سلسلہ ہے بادشاہت کا، ایک طویل سلسلہ ہے مغلیہ سلطنت کا، ایک طویل سلسلہ ہے سلطنت عثمانیہ کا. سلطنت عثمانیہ کے ڈسے ہوئے اور ان کے ہاتھوں مارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پورے یورپ میں بکھرے ہوئے ہیں. میں نے پورا یورپ ٹریول کیا ہے پچھلے تقریباً 10 سالوں میں. رومانیہ میں گیا، وہاں پر میں نے ایک نفرت دیکھی مسلمانوں کے خلاف، اور اسلام کے خلاف نہیں دیکھی میں نے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسلام سے نفرت نہیں کرتے لیکن مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے اسپین میں دیکھی مساجد جہاں پر جو ہے وہ عجیب برا حال ہے. مسجد کے علاوہ وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، نماز کے علاوہ وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی بڑی مساجد. اس کے علاوہ جبرالٹر کے ساحل تک میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے طارق بن زیاد کے جو واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں جن کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے،
میں نے وہ واقعات قریب سے دیکھے، میں وہاں کے لوکل سے ملا جو جنریشن در جنریشن نسل در نسل وہاں پہ پیڑھیاں آباد، ان لوگوں نے مجھے عینی شاہدین نے جو باپ داداؤں سے جس طرح ہماری روایتیں چلی آ رہی ہیں پاکستان میں اور ہند میں، ہم سینہ در سینہ علم لیتے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ بھی سینہ در سینہ علم لیتے ہیں، تو ہمیں ان کی بھی بات سننی پڑے گی، ماننی پڑے گی۔ جو حقائق ہمیں پاکستان کے اندر ملا بیان فرماتا ہے، آپ یقین کریں بالکل برعکس ہے دنیا کے اندر۔ ہم ایک ایسی تختی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں جو دنیا میں کہیں دکھائی نہیں جاتی، کہیں سنائی نہیں جاتی، چھنی میں پانی بھر رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں کب تک خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں گے۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ آخر کیا چیز ایسی ہو کہ جو ہماری امت، بالخصوص ہمارے پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں، وہ اویئرنیس پیدا کریں اپنے اندر۔ ان کو دیکھیں، یہ جو شخصیات ہیں، میں سمجھ گیا، خالد بن ولید، ابو سفیان، ابو جہل، یہ ان کے ماننے نہ ماننے سے آپ جنت یا جہنم کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ جنت یا جہنم کے فیصلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خالد بن ولید یا ابو سفیان کلمے میں نہیں ہے۔ یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ حالانکہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں کیونکہ ریسرچ اسکالر ہوں، میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں چیزوں پہ تھیسس لکھ رہا ہوں، تو میرا کام پڑتا ہے ان چیزوں سے، ان لوگوں سے، ان معاشروں میں، ایسی ماحول میں جانا۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کو بینگ مسلمان لیڈر؟ آپ شرم آتی ہوگی جب آپ پڑھتے ہوں گے اس کو کہ بھئی اس کو دوسرے اقوام میں پڑھتے ہیں؟ میں کئی جگہ پہ رومانیہ میں میرے ساتھ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو بینگ مسلم انٹروڈیوس نہیں کروایا۔ یقین کریں، میں چرچ میں گیا ہوں، وہاں پر مجھے شرم آئی، لیکن کچھ بشپس وغیرہ تو ایسے تھے جو میرے جاننے والے ہیں وہاں پہ رومانیہ میں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ، ان لوگوں کو کافی حد تک اویئرنیس ہے، انہیں معلوم ہے کہ کہاں پہ گٹمٹ گھوٹالا ہوا ہے اسلام کے اندر کچھ سال پہلے۔ تو یہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے جو بیان فرما رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی حقائق کھول کے رکھ رہے ہیں، اور میں مسلمانوں کے اپنی ماں بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے، بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں، اکثریت مسلمانوں کی ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، جب تک آپ فیکٹس کو مانیں گے نہیں اس وقت تک آپ آگے نہیں، اس کو پین پر نہ کرے جائیں۔ بالکل صحیح، فطرت ہے، دیکھیں یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے جو پوری دنیا بنائی ہے، یہ فطرت ہے کہ آپ پہلے فیکٹ کو مانیں، بالکل صحیح، غلطیاں تسلیم کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں، توبہ کریں، بالکل صحیح، بالکل قیامت آ صحیح، جائے گی۔ بالکل صحیح۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات، بہت پریکٹیکل بات ہمارے جو ہے وہ کالر نے کی۔ قبلہ رضوی صاحب کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، جہاں تک اسلام کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے جو الگو اور جو اگزامپل اور جو مثال، جو شخصیت ہے، وہ میں انہی کی بات کو اور واضح کر دوں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ دین کا بنانے والا خدا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا، تو نبی کریم ہمارے لیے الگو ہیں، پیغمبر اسلام ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام گلیوں میں، خاص طور سے مکے کی گلیوں میں جب یہ تبلیغ کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس موقع پر جو لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے وہ انہیں پتھر مارتے تھے، اور پیغمبر لہو لہان ہو جاتے تھے، سر سے خون جاری ہوتا تھا۔ ہر پتھر کے اوپر میرا نبی کہتا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، میرے پروردگار ان کی ہدایت کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام نے ایک مثال پیش کی، ایک نمونہ پیش کیا کہ دیکھو دین اسلام جو ہے کتنا رأفت و محبت اور پیار والا مذہب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کی جب تعریف کی اللہ نے تو اپنا لقب دیا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی، جو اللہ کا لقب ہے، لفظ رؤوف اور لفظ رحیم جو ہے یہ اللہ کا لقب ہے، لیکن اسماء الحسنی میں جو ہے رؤوف بھی آپ کو ملے گا، رحیم بھی ملے گا، لیکن پیغمبر کے اس عمل سے، اس رحم و کرم سے، اس فضل سے اللہ اتنا متاثر ہوا کہ قرآن میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی وہ صفت
جو اللہ کو اپنے لیے پسند تھی، پیغمبر نے اپنی رحمت کو اس طریقے سے پیش کیا کہ اللہ جو ہے پیغمبر کی تعریف کرنے کے لیے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مجبور ہو گیا، حالانکہ لفظ صحیح نہیں ہے، یعنی اللہ نے عمل پیغمبر کو دیکھا، کیوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، عمل پیغمبر کو دیکھا اور اپنا رحم و کرم والا لقب جو ہے پیغمبر اسلام کو دے کر بتایا کہ دیکھو یہ دین جو ہے دین رحمت ہے، جیسا کہ مولانا نے ابھی فرمایا، بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، دین اسلام رحم و کرم سے جو ہے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا اسی طریقے سے جو قرآن یا تو کہا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جہاں ہر طرف رحمت ہی رحمت دکھائی دے رہی ہے، ایسے ماحول میں دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر سے دہشت گردی آئی ہے، اسلام کے دائرے کے اندر سے نہیں آئی ہے۔ اور میں آپ کو اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی بزرگ اور جید عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ایک سینٹنس میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دہشت گردی اسلام میں کیسے آئی ہے تو میں اس کا ایک ہی جواب دوں گا کہ اسلام کا جو سرکل تھا، جو دائرہ رحمت تھا، مسلمان اس سے باہر ہو گیا، وہ جو دائرہ رحمت تھا اگر اس میں رہتا، اور اس دائرہ رحمت میں کون لوگ رہتے ہیں پوچھا گیا آیت اللہ جوادی عاملی سے، تو انہوں نے کہا محمد ہو، آل محمد کی ذات گرامی ہے جو اس دائرہ رحمت میں رہتی ہے، تو جو بھی اس دائرے میں رہے گا وہ انہی کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے جو ہے ایک نیا سرکل تیار کر لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، بازاروں میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، کس کو تم مار رہے ہو؟ اگر یہ فرض کیجئے کہ مسلمان بھی نہیں ہے تو کم سے کم انسان تو ہے۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسانیت جو ہے، ہمارا رشتہ ان لوگوں سے کم انسان ہونے کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے گھر پہ ایک ہندو تھے، میں نے ان سے کہا کہ میری دو رشتہ ہے ہمارا آپ سے۔ جی فرمائیے۔ اگر کالر کو لے لوں، جی کالر کو لے لوں، کالر کافی دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر صاحب میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ آنے جانا پڑا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اب مولانا صاحب بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ اس کے ہمارے جو آغا صاحب ہے نا قبلہ آغا، بہت پیاری خوبصورت باتیں ان کی کہ ان کو دوبارہ روایت کریں، تھوڑا میں آیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شارٹ اینڈ سویٹ چند سیکنڈ میں دنیا میں اس وقت صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ ایران جو ڈٹا ہوا ہے پوری دنیا میں، امریکہ کیا ہو، یورپ ہو، باقی اسلامی ممالک جو ہے وہ بے حس اور بے ضمیر ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو میں سوال کیا اس کو جواب دیجیے گا، اور اگر ایران کیا کیوں کان پھڑا پا رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اس لیے کہ اس تعلیم جو نا امین بھی دی ہوئی ہے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ حق اور باطل کے عنوان سے اگر ہم بات کریں اور ممالک کا نام نہ لے کر اس حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ حق اور باطل، جو حق پر ہے وہ کوئی ہو، جو یہ باطل پر ہے وہ کوئی ہو، اس کی پہچان لوگ خود سامنے سمجھ جائیں گے، ان نشانی کے اوپر بات ہو۔ قبل اپنی بات مکمل کر لیں، کسی کچھ آپ فرما رہے تھے جو آپ کے دانشور تھے، جو دین مبین اسلام یعنی اسلام ناب محمدی جو خالص اور پیور اسلام ہے، بقول امام خمینی کے کہ یہ اصطلاح نہیں کہ اسلام ناب محمدی یعنی پیور اور خالص اسلام، یہ وہ اسلام ہے کہ جو انسانیت کے لیے جو ہے میسج دیتا ہے۔ میں آپ کو، میرے ایک ہندو دوست ہیں، اسکالر ہیں، میرے گھر پہ آئے تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا، اسلام کے بہت سی باتیں بیان کی، اور میں نے کہا ہمارا آپ کا رشتہ جو ہے دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں، اس حیثیت سے ہمارا آپ کا رشتہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ انسان ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور میں نے کہا یہ سبق ہمیں اسلام بتاتا ہے
یہ سبق ہمیں اسلام سکھاتا ہے، حب الوطن من الایمان. اور جہاں تک جناب انسانیت کی بات ہے، جناب مالک اشتر کے نام خط امیر المومنین کا. اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جی ہاں جی ہاں. اور اس کے بعد ایک حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کے لیے پیش کروں کہ اس سے انسانیت کا درس ملتا ہے. یہ حدیث پیغمبر اسلام سے بھی نقل کی گئی ہے اور امام جعفر صادق سے بھی. اور حدیث یہ ہے کہ ملعون ملعون من آذى جارہ. یہ عجیب اس میں لہجہ ہے، بہت ہی شدید لہجہ. یہ رحمت للعالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ان کی پریشانی کے اوپر بھی جو ہے بل پڑ گئے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ 2 بار کا، 1 بار بھی نہیں. آپ ذرا مصطفی صاحب انداز پر دیکھیے، جو لہجہ ہے اتنا تند ہے، اتنا سخت ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو ستائے، اپنے ہمسائے کو، اپنے نیبر کو تکلیف دے. اور آغا قراتی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس سے مراد جو ہے صرف مسلمان کا آگے نہیں، جب معصوم نے کوئی قید و شرط نہیں لگائی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں قید و شرط لگانے والے کہ اس سے مراد مسلمان ہے یا مومن ہے یا شیعہ ہے؟ نہیں، انسان من حیث انہ انسان ہونے کے ناطے سے جتنے بھی انسان ہیں، اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی اپنے پڑوسی کو تو ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ ہے میسج آف اسلام آج کے عظیم پروگرام میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت بات. بالکل پروگرام اپنے اوائل میں جو ہے وہ داخل ہو گیا اور ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 6-7 منٹ مشکل سے باقی ہیں. ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ایام فاطمیہ کی جاری و ساری ہے. قبلہ ملوکیت کے اوپر بات ہوئی تھی. قبلہ عبدالحسین صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ کس طرح سے اسلام میں خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا. جو ہے وہ علامہ مودودی نے اس کے اوپر لکھا اور آج تک ان کے دشمن اسی لیے ہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ ڈالی اور اس کے اندر بیان بھی کیا ڈٹ کے. تو کیا یہ ملوکیت کی بدترین شکل ہے کہ جب جو ہے وہ ایک اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اتنی سختی کہ عورتیں ڈرائیو نہیں کر سکتی تو بغیر کفیل کے کوئی آ جا نہیں سکتی ہے، بڑے مسائل، اور اچانک جو ہے وہ سب کپڑے وپڑے اتار کے پھینک کے جو ہے وہ جناب علی ناچنا شروع کر دیا. کیا یہ ملوکیت کا اختتام تھا، یہ بھیانک شکل؟ نہیں، دیکھیں قرآن نے تو کہا ہے کہ یا تو ایک تو ولایت اصل بات ہے، ایک کو اللہ کی ولایت ہے، دوسری کو شیطان کی ولایت. جن کو اللہ کی ولایت ہے ان کو ایک مرد مومن اور ایک مرد یعنی خاتون مومنہ سے لے کر بڑے منصب تک ولایت دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں. دوسرا یہی جملہ قرآن نے منافقین کے لیے کہا کہ ایک مرد منافق، ایک خاتون منافقہ، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں. جو ملوکیت ہے وہ منافقت ہے، کیونکہ جب بھی انبیاء آئے اللہ کہتا ہے کہ ان کا مشن یہی تھا ان یعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کریں اور جو اللہ کی نقلی اللہ بن کے پیش آئے ان کی بغاوت کریں، یعنی ملوکیت کی بغاوت کریں. آپ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے مکتب میں جب بھی مثال دی جاتی ہے اس وقت بنی امیہ، بنی عباس وغیرہ یہ مصداق تھے. آج بلا فاصلہ آپ امریکہ اور اسرائیل کا حوالہ دیتے. کیوں؟ یہ وہی جو قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے ولایت رکھنے والے ہیں، جو انسان کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے جاتے ہیں. تو جو ملوکیت نے بنی امیہ نے جس ملوکیت میں اس کو، یہ لوگوں کے ارادے کا ضعف تھا. کہ آپ دیکھیں کہ جب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا، مولا امیر المومنین کو امام، عادل امام اور وقت کا امام، امام زمانہ سمجھ کے نہیں بنایا گیا، تاکہ نہیں یہ صحابہ میں سے اب اس کی باری ہے.
امام حسن مجتبیٰ کو امام علی کے بعد 5واں خلیفہ بنایا گیا، تو یہ اسی عنوان سے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ پھر کیا فقدان ہے، کس کی کمی ہے؟ کمی اس کی ہے کہ عدالت بنیادی شرط ہے امام کا عادل ہونا۔ عادل وہ ہو گیا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ ملوکیت اس کے برعکس آ گئی، وہ گناہ کبیرہ کا تو کرتے ہیں تو گناہ صغیرہ کبھی کبھار ان سے ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ پلٹوار وہاں سے آ گیا کہ جب آپ کے امامت میں عدالت کو ختم کیا گیا، آپ کا پیش نمازی ہو، آپ کے ادارے کا سربراہ ہو، وہ عادل نہیں ہے۔ اسی لیے امام معصوم کا مصداق دیا تھا، جس طرح رسول رحمت معصوم ہے، امام بھی ایسا ہی معصوم ہے، اور وہ مومنین جو ان معصوم ہیں جن کو عصمت صغرا حاصل ہو، عصمت کبریٰ کے تو 14 ہی مصداق ہے۔ تو ملوکیت اس لیے آئی کہ وہ عدالت کو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ عدل پہ ہی دنیا قائم ہے۔ کہ جب کربلا میں امام کے مقابلے میں حضرت قاسم نے کہا کہ احلی من الاصل، تو میرے لیے تو موت احلی من الاصل ہے، تو امام صادق نے کہا کہ عدل احلی من الشہد، عدالت میرے لیے شہد سے شیرین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی عدالت ہی جامع کے مسائل کا حل ہے۔ تو بنی امیہ نے اسی فرہنگ کو نکال کر امامت کا عادل ہونا نکال دیا، تو بھی جو معاشرے میں اکثریتی مسلمانوں کا حشر دیکھ رہے ہیں، نتیجہ وہ یہ ملوکیت کا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ہی شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں، معذرت چاہتے ہیں جو بھی ہمیں بار بار پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کال کر رہے ہیں، کیونکہ پروگرام بالکل اپنے آخری اوائل میں تھا، میں آپ کو شامل نہیں کر سکتا تھا، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ مولانا سید اسلم رضوی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں، ممبئی ہندوستان سے آپ شامل ہوئے۔ مولانا سید عبدالحسین موسوی پٹگامی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں، کشمیر سے آپ انتہائی ٹھنڈ کے باوجود جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور ایام فاطمیہ کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے علمی جو استدلال ہے اس کو پیش کیا، اور انشاءاللہ ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ تو ختم ہی ہو گیا، مگر جو ہماری اسکرین سے یہ علم اور فضل کی جو محافل ہیں اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہماری رات کی ابھی ملاقات انشاءاللہ کل جو کے ٹائم سے